बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लंदन आई में खुश आमदीद। मैं हूँ शिराज खान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है लंदन के नुमाइश शहर स्लाव की साबिक मेयर इशरत नाज शाह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं आपसे बहुत सारे सवाल करने वाला हूँ। एक सवाल तो मेरा ये होगा कि मुसलमानों ने इस कोरोना वायरस से क्या सीखा। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस दौर के अंदर जहाँ दुनिया जो है वो बदल रही है, बहुत कुछ नई चीज़ें आ गई हैं कोरोना वायरस और लॉकअप की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मुझे आपको खुद ढूंढना पड़ा कि आप कहाँ हैं। सियासत में जब आप मेयर थी तो आपने बहुत सारे इशू उठाए, पीआईए का इशू उठाया, बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के इशू उठाए। आप पाकिस्तान तक गई, वहां भी आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की। लेकिन आनन फानन उसके बाद आप उस तरह सियासत में, उस तरह कम्युनिटी के काम काज में बिल्कुल मुतहर्रिक नहीं रही। इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं जो कोरोना वायरस की वजह से जो हालात आए हैं, जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ लूज की हैं, मैं उन लोगों के फैमिली मेंबर्स को कंडोलेंस पेश करती हूँ और दुआ गो कि अल्लाह ताला उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगियों को लूज किया है, उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह दे। और ईद के जस्ट 2 डेज बिफोर पीआईए के प्लेन क्रैश की वजह से जो हमारे इतने प्यारे इस दुनिया से चले गए, हमारे दिलों को दुखी करके चले गए, हमारा सिंसियर कंडोलेंस उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ और सारी कौम के साथ। हम उस दर्द में बराबर के शरीक हैं। हमारी आंखों में खून के आंसू थे जब हमने ये खबर सुनी। तो हमने ईद को अच्छी तरीके से, जिस तरह से हमें करना चाहिए था, उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया। जो जो त्यारा पीए का पाकिस्तान में कराची में हादसे का शिकार हुआ, उस पर आप ताज़ियत करना चाह रही है, हजार अफसोस करना चाह रही है। नो डाउट हमारा ईद से पहले इस तरह का वाकया का होना, साने का होना सबके लिए बड़ी ही दर्दनाक खबर थी। और असल मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी बीमार रहे हैं, मैं तो मुतर्रक थी, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। लॉकडाउन चल रहा था, दूसरा मेरी सेहत भी खराब थी कुछ अरसा, मैं उस वजह से थोड़ा सा ऑफ रही हूँ। लेकिन कोई ऐसी वैसी कोरोना वायरस वगैरह की वजह से नहीं, बल्कि दूसरे हेल्थ इश्यूज थे, जिसकी वजह से मुझे अपने आप को डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक एक रेस्ट पर थी। और जहाँ पर कम्युनिटी के साथ तल्लक की बात है और उनके साथ बातचीत की बात है, जो खास लोग थे उनके साथ मैं कांटेक्ट में रही हूँ। और उसके बाद माशाल्लाह हियर आई एम। आप भी। और जो क्या कहते हैं ना कि जो इंसान हमेशा लोगों के सामने रहने वाला होता है, लोगों के काम करने वाला होता है, वो कभी बैठ नहीं सकता और तूफान का तो रुख मतलब रोका नहीं जा सकता। जो लोग आपके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, मीडिया के लोग हैं, जिन्होंने आपको एक बड़ी भरपूर कवरेज दी, और फिर वो लोग जो आपको मुंतखब करते रहे एज ए काउंसलर, फिर आप मेयर बनी, और बहुत सारे आपके कुलीग हैं जिन्होंने वोट देते हैं, फिर अब मेयर बनता है इंसान, तो उनके साथ कोई राब्ता शाब्ता? जी जी बिल्कुल। तकरीबन लोगों से, मीडिया वालों के साथ मेरा राब्ता रहा है। उन्होंने भी मेरे जो व्यूज थे वो लेते रहे हैं, तो मैं राब्ते में रही हूँ। लेकिन हाँ, जिस तरह से पहले एक नॉर्मल सिचुएशन में इंसान घर से बाहर निकलता है और सबसे मुलाकात करता है, उस तरह से वो राब्ता नहीं था। लेकिन ये है कि जो जो मीडिया वाले, जो जिन लोगों के साथ मेरे कॉन्टेक्ट थे, और उन लोगों ने मेरे साथ भी कांटेक्ट रखा, मैंने भी उनके साथ कांटेक्ट रखा। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जिनके साथ राब्ता नहीं हो सका, मैं उनसे माफी चाहती हूँ। लॉकडाउन, कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उससे दुनिया में क्या बदल गया? मैं समझती हूँ कि दुनिया में जिस तरह से ये खुदाई लोग अपने हाथ में लिए जा रहे थे, सुपर पावर, जो कुछ ममालिक थे वो सुपर पावर बन रहे थे, वो ललकार रहे थे खुदा की खुदाई को कि हम खुदा हैं, हमसे ज्यादा कोई सुपर पावर नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने बताया कि मैं एक सुपर पावर हूँ, और जो छोटा सा एक
کورونا وائرس کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب بھیجا جس نے ساری دنیا کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا اور جھکا دیا، ایک ایسا جراثیم جو نظر بھی نہیں آتا، جو نظر بھی نہیں آتا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے حالانکہ ڈیتھ کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن جس طرح سے اس نے سپر پاور سے لے کر پوری دنیا کو ایسے ڈرا دیا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بات بہت ضروری ہو گئی تھی، کیونکہ جو خدا کی خدائی سے ہٹ کر لوگ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے تھے. لوگ جو دنیا کی بنائی ہوئی چیزیں تھی، کوئی بنا رہا تھا سپر پاور بن رہا تھا، کوئی ٹیکنالوجی کی میں سپر بن رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ میرے لیے سارے ہی ایک جیسے ہیں، اور میں جب چاہوں جو کچھ چاہوں تو میں کروں، تو آپ اس کو بدل نہیں سکتے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے اسلام میں رہتی ہیں، اسلام میں بہت بڑے پیمانے پر مسلمان ہیں، رمضان المبارک کا ماہ مقدس ابھی ختم ہوا ہے، مسلمانوں کو جب آپ دیکھتی ہیں یا ان کی خبریں سنتی ہیں یا پاکستان کا میڈیا واچ کرتی ہیں، تو مسلمان کتنے تبدیل ہوئے اس سارے لاک اپ میں، اس کرونا وائرس کی وجہ سے؟ جناب میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران اور جتنا بھی یہ سارا بنی ہے سچویشن، اور اس میں جہاں پر دکانوں کی باقی انگلش لوگوں کی بات تھی، انہوں نے اپنی پرائسز کو بالکل اس طرح سے کیا ہوا تھا جس طرح سے نارمل ہونی چاہیے تھی، یا پھر انہوں نے ایکسٹرا آفرز لگا دی تھی کہ جس طرح سے دنیا ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے تو ہم ان کو کوئی اور چیز سے اور ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. تو وہاں پر ہمارے لوگوں کی دکانوں پر جاؤ، گوشت کی دکانوں پر جاؤ، سبزی کی دکانوں پر جاؤ، ہر چیز کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی تھی. جو چیز 5 پاؤنڈ کی تھی یا 3 پاؤنڈ کی تھی وہ 20 پاؤنڈ کی تھی، جو 10 پاؤنڈ کی تھی یا 8 پاؤنڈ کی تھی وہ 60 پاؤنڈ کی تھی. لوگوں نے اس طرح سے کیا ہوا تھا کہ پھر جو انگلش لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمان ہیں کہ انہوں نے حلال کو حرام پرائسز میں بیچ رہے ہیں. تو ہمارے لوگوں نے، میں سمجھتی ہوں کہ بالکل اچھی اگزامپل نہیں چھوڑی ہے. یہ دنیا بدلنے والی نہیں ہے، اور ہمارے لوگ کب بدلیں گے؟ جب موت سر پر منڈلا رہی ہو اور لالچ کا یہ حال ہو کہ آپ کو اپنے جیب بھرنے کی پڑی ہو. بلکہ اس وقت تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دنیا کے لیے اگزامپل بننا چاہیے کہ ہمارا مذہب کتنا خوبصورت مذہب ہے، جس میں ہم صرف اپنے مذہب کے لوگوں کی نہیں بلکہ دنیا کی ہم مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں، دنیا کو دکھائیں کہ یہ ہے اسلام. اور وہاں پر انہوں نے اتنی بےزتی کی بات بنی ہے ہمارے لیے. اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے لیے، ان کے لیے آپ آواز اٹھاتی رہی ہیں، بڑی ووکل رہی ہیں اپنے دور میں جب آپ میئر تھی. یہ کا ایشو تھا، اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کے پاکستان میں مسائل، اوورسیز میں مسائل. تو اس حوالے سے آج کل تو کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں جو واپس انگلینڈ آنا چاہتے ہیں. ریگولر فلائٹیں نہیں ہیں، یورپ کی فلائٹیں نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو پی آئی اے کے ساتھ کا جو فیئر ہے وہ بہت، جو اسپیشل فلائٹیں چل رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہے. تو اس حوالے سے کچھ لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہوں گے، پاکستان ہائی کمیشن کے ساتھ آپ کے روابط بھی تھے، تو ان کے لیے آپ کوئی آواز مزید آئندہ بھی اٹھائیں گی یا بس وہ جو کام تھا وہیں رک گیا؟ میں انشاءاللہ میں اپنے کام کو ایک اس حد تک ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی. میں نے ہمیشہ سے جو کام کیے ہیں میں کونسلر اور میئر بننے سے پہلے بھی کرتی رہی ہوں، اور وہی کام میں نے جب کونسلر اور میئر بن کر کام کیا تو وہ زیادہ نظر آیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ابھی یہ کام کو روکا نہیں ہے، بلکہ میں اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں. پاکستان میں لوگوں کی جب کالز آتی تھی تو میں ان میں سے کچھ لوگ ایلڈرلی پیپل تھے جن کی ایسی ایجز تھی اور یہاں پر وہ کام وغیرہ بھی نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے ایڈوائزیں لی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم یہاں پر آئیں، فلائٹس کا کیا. تو میں نے ان سے یہی ان کو ریکمینڈ کیا کہ جو وہاں پر ہیں جن کی فیملیز یہاں پر اتنی نہیں، ادھر بھی ہیں اور ادھر ہیں، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اس وقت خدا کا بھی یہی حکم ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر کوئی بیماری ہو تو آپ دوسری طرف، ایک جگہ سے دوسری طرف نہ جائیں، تاکہ آپ خود بھی اپنے آپ کو بچا سکیں اور دوسروں کو بھی آپ بچا سکیں. کیونکہ
ضروری نہیں ہے کہ انسان بیمار ہو تو وہ کسی طرف جاتا ہے. جب آپ سفر کرتے ہیں تو ایک پبلکلی جو پلینز ہوتے ہیں ایئرپورٹ سے گزر کر تو آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو شاید وہ آپ کے لیے خطرے کا باعث بنے. تو اس وقت آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں اور جب حالات تھوڑے سے بہتر ہوں یو کے میں تو تب واپس آئیں. اور جن لوگوں کی فلائٹس کی وجہ سے ظاہر ہے ادھر بچے تھے, کچھ لیڈیز تھی, ان کے ہسبینڈ ادھر گئے ہوئے تھے اور فلائٹس وہاں پہ رک گئی تھی تو ان کے لیے کافی مسائل بنے. تو ماشاءاللہ پھر انہوں نے ان کو یہ ایڈوائس دی کہ جو ہائی کمیشن ہے وہاں پر پاکستان کا ہائی کمیشن وہاں پر ان کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ پھر وہ یہاں پر فلائٹس کا کچھ کر سکیں. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جب یہاں پر فلائٹس اگر رکی ہوئی ہیں تو وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دیر از اے ریزن فار دیٹ, تو ہمیں اس سچویشن کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ بحیثیت عورت جینڈر میں تو یہاں یو کے میں تو ایکویلٹی ہے, جینڈر کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی, لیکن ہماری کمیونٹی میں خاص کر کے عورتیں سیاست میں نہیں آ رہی ہیں, ان کو اس طرح اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا, ان کو لیڈنگ رول نہیں دیا جاتا. اسی طرح بہت ساری خواتین جو ہے, ہماری کشمیر کا جو ایشو ہے آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی کشمیری ڈائسپورا ہے, جماعتیں ہیں, اس کے ہیڈ ہیں, ونگ بنے ہوئے ہیں, وہاں پر عورتوں کی موجودگی یا پریزنس نظر نہیں آتی. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری خواتین بھی کشمیری تحریک کے اندر, موومنٹ کے اندر شامل ہوں, زیادہ سے زیادہ بچے یوتھ شامل ہوں, تاکہ جس طرح فلسطین کا مسئلہ ہے وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے, سب بچے جو ہیں, عورتیں اس میں پارٹیسپیشن کرتی ہیں. ہمارے کشمیر کا جو ایشو ہے اس میں لیڈنگ رول عورتوں کا کہیں نظر نہیں آتا. سیاست میں یہاں کی مقامی سیاست دیکھیں, خواتین کو وہ مواقع نہیں فراہم ہوتے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے تو میں یہ سمجھا کرتی تھی کہ جو عورتوں کو ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو پیچھے کیا جا رہا ہے وہ, لیکن جب انسان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو اس کے بعد جب انسان بولے تو وہ بیٹر ہوتا ہے. اب میں سمجھتی ہوں کہ میرے اس ایکسپیرینس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جب عورت آگے بڑھنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو وہ ساری کمیونٹی کا نام روشن کرتی ہے. اس کو صرف ایک انسان اور ایک عورت نہ سمجھیں بلکہ ایک عورت پورے معاشرے کی ماں ہے. تو اگر اور ایک بیٹی ہے اور ایک بہن ہے, تو اگر ایک عورت نے کھڑی ہو کر اپنی ہمت سے کسی جگہ پر اپنی جگہ بنائی ہے تو اس کو 10 قدم آپ ہر بار اگر وہ 10 قدم آگے جاتی ہے تو اس کو اگر 20 قدم پیچھے کر دیا جائے گا تو اس نے ایک ایسے کرتے کرتے تھک کر تو رک جانا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے کمیونٹی کے جو خاص کر کے ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ جب آگے بڑھتے ہیں تو مردوں کی دنیا میں یہی کہتے ہیں کہ ہم ہی آگے بڑھیں. تو عورت عزت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے, تو جب اس کو عزت کے ساتھ آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا بلکہ اس کی بے قدری کی جاتی ہے اور اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اس کی انسلٹ ہوتی ہے, تو وہ پھر خاموش ہو کر تو وہ گھر بیٹھ جاتی ہے. تو اس طرح سے عورت کو بار بار, اور دوسرا لیڈنگ انکریج کرنا چاہیے, انکریج بہت شکریہ. کرتے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کشمیر کے سلسلے میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی کبھی اگر عورت آگے بڑھنا چاہتی بھی ہے کشمیر کے سلسلے میں تو کئی جو مرد حضرات ہیں جنہوں نے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں یا کوئی وہ اپنا نام زیادہ آگے چاہتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی پرومیننٹ اگر فیمیل ہے تو اس کا نام زیادہ بن جائے گا. اگر ہم اپنے پرسنل مفادات اور ہم ایسی چیزیں سوچتے رہیں گے تو نام کا ہم بھول جائیں. جنہوں نے نام کمانے ہوتے ہیں نا تو انہوں نے کما لیے, ہمارے جیسے لوگوں نے نام کمائے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمارا رول ہمارے ملک کے لیے کشمیر کے لیے ختم ہو گیا ہے. اگر ہم آگے بڑھ کر کچھ کریں گے, اگر ایک عورت آگے بڑھ کر کچھ کر رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے تو میرے خیال میں اس کی پروفائل اور بینگ اے فیمیل ایک اس کی جو پروفائل ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کرے گی اور زیادہ اس کی آواز سنی جائے گی. کیونکہ اگر ایک طرف 1000 مرد ہوگا اور ایک طرف ایک عورت بیٹھی ہوگی اور وہ اپنی بات کو منوا رہی ہوگی تو یہ سمجھیں کہ وہ ایک ماں کا کردار, بہن بیٹی کا کردار ادا کر رہی ہے. اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں, جس ملک کی ہم ریپرزنٹیشن ہیں, اس ملک میں فیمیل کو بہت حق دیا جاتا ہے. Thank you very much.